अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत बाया जो मेज़बान फयाज़ नाइच। नाज़रीन गुफ्तगू कंदासूं मुल्क के सियासी मंजरनामे ते गुफ्तगू कंदासूं मुखालिफ धुर जे पार्टियुनि जे हवाले सां। मुखालिफ धुर तव्हांखे ख़बर आहे त हिन वक़्तु ॿिनि हिस्सनि में विरहायल आहे। हिकिड़ी आहे मुखालिफ धुर जो हिकिड़ो हिसो PDM जे प्लेटफॉर्म ते गॾाए जॾहिं त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं अवाम नेशनल पार्टी PDM खां ॿाहिरि आहिनि। PDM जे सरबराह मौलाना फज़लुर रहमान जेका आहे गुफ्तगू कंदे चयो कल्ह त PDM जो जेको लॉन्ग मार्च में रिथियल आहे उहो मार्च जी तारीख़ तब्दील थी सघे थी, छाकाणि त KPK जे अंदरि जेके मकानी इदारनि जे चूंडुनि जे हवाले सां जेके रहियल ज़िला आहिनि 16 ज़िला, उन्हनि जूं चूंडूं हाणे मार्च में थींदियूं। तंहिंजे करे मार्च में लॉन्ग मार्च करिजे या चूंडुनि में हिसो वठिजे। जॾहिं माण्हू चूंडुनि में हिसो वठी रहिया हूंदा त लॉन्ग मार्च ते असरु पइजी सघे थो। तंहिंजे करे PDM जो लॉन्ग मार्च वारी जेका स्कीम आहे उहा हिकु दफ़ो ॿीहर असांखे उहा डगमगाईंदे नज़र अचे थी पई। उनमें जेको सवाल ख़ुदि जेको आहे उथी पिया आहिनि त इहो थींदो बि सही या न थींदो। उन सां गॾु जेका ॿी फज़लुर रहमान साहब अहम ॻाल्हि कई ऐं त हुन चयो त इस्तीफ़ाउनि जे मामले ते यको कंसीडर कयो पियो वियो, पर इस्तीफ़ाउनि जे मामले खे हाणे PDM रद्द करे छॾियो आहे, छाकाणि त हाणे हू असेंबली जो मोर्चो जेको आहे उहो इस्तेमालु करनि था पिया। फज़लुर रहमान साहब जो जेको इहो बयानु हुयो उनखे पूरे पाकिस्तान जे अंदरि मीडिया जे पारां डिस्कस कयो पियो वञे त आख़िर इहा ॻाल्हि जॾहिं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कई त इस्तीफ़ाउनि जे बजाए असांखे असेंबलियुनि जो फ्लोर इस्तेमालु करणु घुरिजे ऐं हुनजो इहो ख़्यालु हो त नो कॉन्फिडेंस मूव पंजाब में बि अची सघे थी ऐं उहा जेका आहे नेशनल असेंबली में पोइ अची सघे थी पई। उन वक़्तु असेंबलियुनि जे फ्लोर वारी उहा जेका उन्हनि जी पंहिंजो तजवीज़ हुई, बजाए जे उन जे सियासी वेटेज खे एनालाइज़ करिजे। हा असांजी जेके PDM जो मौजूदा PDM जूं जेके पार्टियूं आहिनि जंहिंमें PMLN फज़लुर रहमान ख़ासि तरह JUI मतिलबु उन्हनि जो जेको आहे वॾी उहो आहे, उन्हनि ॿ मुख्य पार्टियुनि, पर उनखां पोइ ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उन्हनि सभिनी जेको आहे बजाए जो उन ॻाल्हि खे सम्झण जे उन्हनि हिकिड़ो शोकाज़ नोटिस मोकिले छॾियो, जंहिंखां पोइ त असां ॾिठो PDM मां पीपल्स पार्टी ऐं अवाम नेशनल पार्टी जुदा थी वियूं। पर इन सां गॾोगॾु फज़लुर रहमान साहब जेको कवर करण लाइ हिकिड़ो उन स्टेटमेंट में हिकिड़ी इहा ॻाल्हि बि इज़ाफ़ो कई त PDM ऐं अवाम नेशनल पार्टी ऐं पीपल्स पार्टी जे पंहिंजे जेका राय आहे उहा हिकु जहिड़ी आहे। उहे PDM तोड़े पीपल्स पार्टी ऐं अवाम नेशनल पार्टी चाहिनि थियूं त हुकूमत खे घर भीड़ो कयो वञे ऐं निज़ाम जेको आहे उहो हली न सघंदो। इन सॼे मसइले ते गुफ़्तगू कंदासूं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामार तजज़ियाकार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम फैयाज साहब। कुरैशी साहब किस तरह देखते हैं कि अब जो ये फज़लुर रहमान साहब वही बातें कर रहे हैं जो किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कही थी कि ये जो आप कर रहे हैं इनसे मसले हल नहीं होंगे। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल 27 दिसंबर को जब PDM की क़यादत जलसे में मौजूद थी, जिसमें मरियम नवाज साहबा भी थी और गफूर हैदरी साहब थे और ये जो है अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब वगैरह सब वहाँ पे थे, तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं और साबिक सदर है, उसने बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि ये मामला आपके को समझ में नहीं आ रहा, ये इस्तीफाओं की बात छोड़ें, हम आपको समझाते हैं कि किस तरह इसको निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें भी कुछ तजर्बा है, हमारे तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। तो आपके ख्याल में अब वही फज़लुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हम असेंबलियों का मोर्चा इस्तेमाल करेंगे, ये तो बात पीपल्स पार्टी ने साल पहले कह दी थी। दुरुस्त कहा फैयाज साहब आपने। वैसे भी अगर आप सियासी बात करें तो सियासी जमात का काम जो होता है सियासी अमल करना होता है और सियासी अमल के जरिए अपने सियासी काम को आगे बढ़ाकर उसके लिए राय आमा बेदार करके वो कल्चर और वो हुकूमत और वो इक़्तिदार कायम करना होता है जिसमें आप अपने मंशूर को रूब अमल ला सकें। ये साबित हो गया कि PDM को जो तोड़ा गया था वो थीसिस यही था कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात हो रही थी, क्योंकि ये नहीं है सिर्फ फैयाज साहब, वो ये भी कह रहे हैं किसने तोड़ा था साहब, किसने तोड़ा था? ये नून लीग ने और मौलाना सर आपको याद होगा कि नून लीग ये हरकत पहले भी कर चुकी है। जब ARD थी तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने पैसे देके सारे अपोजिशन के रहनुमाओं को बुलाया था लंदन में और वहां पे कहा था कि हम जो है बायकॉट कर रहे हैं इलेक्शन का,
اور پھر پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے بعد فیور میں نہیں ہیں، تو اس وقت ان لوگوں نے اے پی ڈی ایم بنایا تھا، ابھی تو پی ڈی ایم ہے نا، اس وقت اے پی ڈی ایم بنایا تھا، اور پھر جب اے پی ڈی ایم بن گیا اور بی بی صاحبہ واپس آئیں تو پھر نواز شریف صاحب کو اس نے قائل کیا، اور نواز شریف صاحب نے پھر پہلے اے آر ڈی میں بے نظیر صاحبہ کے ساتھ دھوکہ کیا، پھر اے پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اس وقت قاضی حسین احمد صاحب تھے، چکزئی صاحب تھے اور دوسرے رہنما تھے، ان سے دھوکہ کر کے پھر الیکشن میں حصہ لیا۔ خود عمران خان بھی اے پی ڈی ایم کا حصہ تھے۔ جی جی، یہ ہسٹری ہے، کیونکہ میں تو تجزیہ تسلسل کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ پہلی اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی پارٹی جو ہے یا گروپ ہے یا اتحاد ہے، جو جس میں آئی جی آئی وغیرہ کی تسلسل اور ایوولوشنری پروسیس بھی آتا ہے، ارتقائی عمل، وہ نون لیگ ہے۔ اس دوران میں جب نیا ایجنڈا اور باجوہ ڈاکٹرائن آئی ہے، اس میں یہ طے ہو گیا تھا کہ عمران خان کو ایک باری دی جائے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بہت باہر سے پیسہ لائیں گے اور بڑے بڑے تجربے کرنے ہیں، اور وہ ان کی ڈاکٹرائن فیل ہو گئی اور ملک کی اقتصادیات جو ہے برباد ہو گئی، چونکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اتحادی یہ نہیں سمجھ پائے تھے کہ پاکستان کی اکانومی ایک پیرلل اکانومی ہے، اور جب پیرلل اکانومی نے شٹ ڈاؤن کر دیا تو ان کے تمام خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج پاکستان اقتصادی طور پر، خارجہ امور کے طور پر آئسولیٹ ہو چکا ہے، اور اندرونی بربادی کی بات یہ ہے کہ قومی سلامتی کی آپ جو بھی بات کریں، جس ملک کی اقتصادیات اور خارجہ پالیسی دونوں اتنے شیک ہو جائیں، اتنے کمزور ہو جائیں، وہ کوئی قومی سلامتی کے خطرات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ آج صورتحال ملک کے لیے سب سے بڑی یہ ہے کہ کیا جو باجوہ ڈاکٹرائن کا تجربہ ناکام ہونے کے بعد اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اس تمام بربادی سے بری الذمہ قرار دے سکتی ہے کہ نہیں۔ اس مد میں جو ہے کانفیڈنس بلڈنگ نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی، چونکہ پنجاب کے اندر پہلی دفعہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگنے شروع ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو وہ قسطیں ہوتی تھیں کہ مریم نواز اور نواز شریف جب مرضی چپ ہو جاتے تھے اور جب مرضی جوش خطابت کا اظہار اور نیمنگ شیمنگ کرتے تھے، دو جرنلوں کو ٹارگٹ کر کے انسٹیٹیوشن کو سیو کرتے تھے۔ اپنا سیاسی نقطہ نظر ایک سیاسی آنیسٹی اور سیاسی فلسفے کے طور پر نہیں دیتے وہ کبھی بھی، کیونکہ جب ان کے 2017 میں ان کے خلاف موومنٹ ہو رہی تھی یا ہل جل ہو رہی تھی، تو جب انہیں خورشید شاہ کہتے تھے اسمبلی میں کہ بھئی اگر آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے تو اسمبلی میں آئیے، وہ نہیں بتاتے تھے۔ کبھی جی ٹی روڈ پہ جانے کا فیصلہ کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے، تو وہ بارگین کے نتیجے میں باہر آئے ہیں۔ کل سے وہ جو ہے پاکستان بھر کے سوشل میڈیا پہ 22 سال پرانی ہیڈ لائن جو ہے وہ پھر رہی ہے، جس میں مرحومہ محترمہ کلثوم نواز کا بیان ہے ایک لیڈ سٹوری کے طور پہ کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب صحت مند ہو کے وطن واپس آ جائیں گے۔ تو یہ سارا تسلسل پاکستان کے سیاسی حلقوں میں پاکستان کے جمہوری جو ہیں ذہن رکھنے والے اور آزادی اظہار کی میننگ کو میننگ فل بنانے والے جرنلسٹوں کو، سوسائٹی کی ٹرانسفارمیشن کرنے والے جو ہیں دانشوروں کو، ایکٹیوسٹ پولیٹیکل لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پس منظر کیا تھا۔ پی ڈی ایم کو توڑا گیا، اور اس سے پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آزادی مارچ کیا تھا، وہ خود اپنے منہ سے فرما چکے ہیں کہ میں نے پرویز الہی کی گارنٹی جو ہوئی تو میں واپس لے گیا تھا مارچ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بلاول بھٹو کا کانسیپٹ پولیٹیکل تھا، جمہوری تھا، اور آئینی دائرہ کار میں آپ ود ان پارلیمنٹ ہی کر سکتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو ساورن بنانا ہی سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، اور آج وہی مولانا جو اتنا تضحیک آمیز رویہ ایک نوجوان قیادت کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کرتے تھے، آج کہتے ہیں میرا اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کے اندر وہ یہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کا حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوا ہے اس میں وہ نیوٹرل نظر آئے۔ تو بات یہ ہے کہ جب مرضی مولانا فضل الرحمان کو وہ نیوٹرل نظر آ جاتے ہیں، جب مرضی جو ہیں وہ حلف کا بھی کہتے ہیں مت اٹھایا جائے، تو یہ ہمیشہ سے رائٹ ونگ مذہبی جو ہے انتہا کہہ لیں یا زیادہ وہ مذہب کی کو سیاست میں استعمال کرنے والے گروہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار ماضی میں بنتے رہے ہیں، آئی جی آئیز بنتی ہیں۔ اچھا، آپ نے بات کی کے پی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں، اس میں مولانا صاحب کو کامیابی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں یہ بھی ایک طرح کی ان کو جو جیسے وہ کی بات کر رہے ہیں
یا کسی زمانے میں جن کو سلیکٹر کہا کرتے تھے، جی تو یہ ان کی طرف سے اس کو پی ڈی ایم توڑنے کا پیکیج ہے کیا، یا جی جس طرح انہوں نے کانفیڈنس بلڈنگ کی تھی کہ پنجاب کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ یا ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں بات کرے، وہ دکان گلی گلی جو بات پھیل چکی تھی پی ڈی ایم کی تشکیل اور پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں اور سیاسی عمل کے نتیجے میں، اسے پھر جو ہے لانگ مارچ کینسل کر کے کانفیڈنس بلڈنگ کر کے پی ڈی ایم کو توڑا گیا اور توہین آمیز رویے سے پیپلز پارٹی اور اے این پی کو باہر نکالا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں جو نیا ارینجمنٹ آ رہا ہے جس پہ پاکستان کا وزیر اعظم بھی جو ہے چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ایک مطالبے کرتے نظر آ رہا ہے کہ جو ہے نواز شریف کو لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ارے بھائی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو آپ کے گھر سے کسی نے ڈالر کا ریٹ بتاتا ہے تو کسی نے یہ نہیں بتا رہے دوبارہ سے کہ آپ وزیر اعظم ہیں۔ کون لانا چاہ رہا ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ پاکستان کے مستقبل کے مالک بنے بیٹھے ہیں، آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو کلیئر کر کے لانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے؟ تو جس ملک کے اندر پاکستان کا جیسا کیسا بھی ہے، جسے یہاں کی زیادہ تر اپوزیشن نے سلیکٹڈ کہا، آج وہ کس کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے کہ جو ہے نواز شریف کو لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کے پورے میڈیا پہ ایک آرگنائز طریقے سے کیمپین لانچ کر دی گئی ہے۔ ویسے تو پاکستان کا بحیثیت مجموعی جو ہے سو کالڈ مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ کیمپین جرنلزم میں ملوث ہے، جس کا سیاسی جھکاؤ جس طرف ہے وہ اس کیمپین اور مشن کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن جس ملک کا چیف ایگزیکٹو یہ کہہ رہا ہو کہ نواز شریف کو لانے کے لیے تیاری ہو رہی ہو اور وزیر اطلاعات یہ کہہ رہا ہو کہ اب ہم لے کے آئیں گے، بھائی آپ لا کے دکھائیں۔ روزانہ آپ بیانات دیتے رہتے ہیں، آج کے بیانات سے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمل کوئی نہیں ہے۔ اور ملک کے اندر دیکھیے اس وقت بہت تو آپ کی بات کا جو میں بٹوین دا لائنز مطلب سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جس طرح کہا کہ سب سے پہلی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی لاڈلی پارٹی یہ اور اس کی سربراہی نون لیگ کی صورت، پہلے آئی ڈی اے کی صورت میں، پھر نون لیگ کی صورت میں، آفٹر جونیجو جب ضیاء الحق صاحب نے جونیجو لیگ کو ختم کیا تو جونیجو لیگ کو چھرا مار کر اسلام آباد میں نواز شریف کے بعد وہ نون لیگ بن گئی تھی۔ ورنہ صدر اور چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق نے جو پہلا نان پارٹی الیکشن کرایا تھا اس میں جو ہے محمد خان جونیجو کو سندھ سے لیا تھا۔ جی تو اس کے بعد آپ کے خیال میں اب تک وہی سلسلہ چل رہا ہے؟ اب بھی لاڈلی پارٹی ہے؟ جی تسلسل وہی ہے۔ اور اس کے اندر میں ایک چیز اور ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آج پاکستان کے میڈیا پہ کہا جانا چاہیے کہ ایک طرف نئے پتے لگ رہے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ ہو رہی ہیں، اور اچانک سے جو ہے کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک سبسٹینشل شیئر بھی مل جاتا ہے۔ گرچہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پشاور کے میئر شپ کے اوپر جو ہے پیپلز پارٹی اگر 46,000 ووٹ لے رہی ہے اور 51,000 جو ہے اے این پی لے رہی ہے، تو ان کا جو 62,000 لے کے 11,000 کا فرق ہے وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا مشترکہ ووٹ ہے۔ یعنی اگر یہ دیکھا جائے پشاور کے اندر بھی کہ نون لیگ کا ووٹ اور فضل الرحمان کا ووٹ جو ہے وہ، اور اس میں شیر پاؤ کا ووٹ اور ملی جو ہے محمود اچک، یہ سارے لوگوں کا ووٹ ملا کر اگر 62,000 بنتا ہے تو یہ ایک بڑا کوشچن ہے کہ اتنی بڑی کوئی پاپولر نہیں، کیونکہ اس کا تجزیہ نہیں کیا جا رہا۔ یہ فضل الرحمان کے ووٹ نہیں ہیں، یہ نواز شریف، فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے ووٹ ہیں، جو کہ اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں جو اور رہ جاتی ہیں، پیپلز پارٹی 46,000 اینڈ اے این پی جو ہے 50,000۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس کے باوجود سر آپ کو ایک دلچسپ بات اور اس میں ایک اور مماثلت آپ کو دلچسپ بتاؤں کہ یہ جو ابھی میئر ہوئے ہیں زبیر صاحب، ان کے والد صاحب غلام علی صاحب بھی سٹی ناظم بنے تھے، اور وہ اس وقت بنے تھے جب اپنا ایم ایم اے کی حکومت بنی تھی۔ اس وقت جو پیکیج ڈیل تھی مشرف صاحب نے جو دی تھی ایم ایم اے کو، اس میں جس کے بعد اس نے پھر 17ویں ترمیم بھی کروائی تھی، تو اس میں کے پی کے کی حکومت پشاور اور کراچی کے سٹی ناظمز اس پیکیج کا حصہ تھے۔ جی تو اب جو غلام علی صاحب کے صاحبزادے زبیر صاحب جو ہیں ویسے بھی داماد ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جی اور وہاں پر وہ صوبہ سرحد کی جو ہے
ایوان صنعت و تجارت کے بڑے کرتا دھرتا اور امیر اور صاحب ثروت لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور انہی کے یہ صاحبزادے ہیں. اور تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو ارینجمنٹ ہوا تھا یہی ہوا تھا جی مشرف کے دور میں، اس میں جو پیکیج ملا تھا رائٹ ونگ کو، اس میں پشاور کی ناظم شپ بھی تھی. اس وقت بھی جو پیکیج مل رہا ہے وہ اس میں بھی پشاور کی ناظم شپ کے علاوہ کے پی کے اندر جس طرح مولانا صاحب کا اپنا ہوا ہے، اپنا کہ 4 سدہ وغیرہ سب جگہوں سے اس کو وہ کیا گیا ہے، اور این پی کے اوپر تو حملے ہوئے. این پی کا اپنا جو ناظم کا کینڈیڈیٹ تھا اس کو ایک دن پہلے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. اس کے بعد الیکشن والے دن ان کے اوپر سوسائیڈل بم، اتنے عرصے کے بعد سوسائیڈل. آزاد اس میں جھلک درست فرما رہے ہیں آپ کہ ایم ایم اے والی جو نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک اور انڈر کرنٹ بھی ہے کہ پہلی فیز جو 16 جگہ کی تھی اس کو دیکھ لیں اور اس کے بعد جو آگے وزیرستان اور دیگر علاقے آ رہے ہیں اس کے اندر پی ٹی ایم کو بھی کسی نہ کسی حد تک روکنا ضروری ہے کہ فضل الرحمان کو یا ایم ایم اے کلچر کو آگے بڑھانے کا مطلب ایک تو یہ بنتا ہے کہ جب کسی ملک کی پارلیمنٹ سے پوچھے بغیر آپ جو ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ انگیج کر لیتے ہیں اور انہیں آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا فیوچر کا جو ایجنڈا ہے وہ انٹرٹین اسی سو کالڈ اور سم ہاؤ گریش ایریا آف جو ایم ایم اے ہے اس کو بنایا جا رہا ہے. لیکن اس کا انڈر کرنٹ یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جو نوجوانوں کو پذیرائی مل رہی ہے، جو وہ 8-8 10-10 دن کا وہاں پہ لانگ مارچ کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، اگرچہ وہ قومی میڈیا کے اوپر نہیں آتا لیکن یہ جو ہیں صاحب اقتدار لوگ اور صاحب پیچھے دھاگے ہلانے والے لوگوں کو ان کی طاقت کا پتہ ہے کہ پی ٹی ایم کے ساتھ بہت سارے نوجوان متحرک ہیں جن کے پاؤں کے اندر کینچی چپلیاں ہوتی ہیں اور غریب لوگ ہوتے ہیں. تو وہ ہوم ورک کر رہے ہیں، وہ جگہ جگہ پہ ایک مشن اور جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں. کیونکہ یہ بات ختم ہو گئی تھی کہ جو جنرل جو ہیں غفور صاحب نے ان پر الزامات لگائے تھے وہ آج 2 سال 2.5 سال ہو گئے ہیں، کوئی ایسے فنڈز کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر یا موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں دے سکے. یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں فضل الرحمان کو آگے بڑھانا یا این ایم اے کا ٹچ لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ پی ٹی ایم کو بھی روکا جائے. جب اس وقت بھی رائٹ ونگرز آئے تھے کے پی کے اندر یا پشاور اور کراچی کی اپنا سٹی ناظم شپ ان کو ملی تھی، تو اس وقت بھی اصل جو مسئلہ تھا وہ 9/11 ہو چکا تھا اور اس وقت ان کو افغانستان کے مسئلے کو جس طرح ہمارے اپنا جن دوستوں کی بات کی آپ نے ان کو اس پرسپیکٹو میں ایم ایم اے کو وہاں پہ اسپیس دیا گیا تھا تاکہ افغانستان کے معاملات کو ہم ان کی مدد کے ساتھ مینیج کر سکیں اور وہ کر سکیں. شاید اس مرتبہ بھی اس طرح کی کوئی حکمت عملی ہے. پرانا فارمولا ہے. پنجاب میں اب آپ آ جائیے تو پنجاب میں بھی وہی صورتحال ہے کہ پرانا لاڈلا دوبارہ واپس آ جائے گا، اس کی فضا بنائی گئی ہے اور جو ہے سارا ڈائیلاگ واپسی کا ہے اور اس دفعہ استقبال ایئرپورٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 چیزیں سیاسی طور پہ میں ضرور کہوں گا کہ جو سامنے آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کی کوئی بات نہیں ہے. یہ پاور پالیٹکس کے اندر پھر اسٹیبلشمنٹ کی جیت ہے کہ ایک پیکج بنا کر وہ چیزیں لے کے آ جائیں گے. بلاول بھٹو نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، چونکہ ان کو سندھ کے علاوہ پنجاب اور دیگر جو ہے جگہوں سے 10-10 20-20 سال لگا کے بتدریج نکالا گیا ہے، جبکہ مشرف کے دور میں بھی ان کے اندر سے پیٹریوٹ نکالی گئی، اس سے پہلے بھی الیکٹیبل دیے گئے، لاسٹلی بھی جو ہے الیکشن میں الیکٹیبل یہ فردوس عاشق اور یہ افضل چند، ندیم افضل چند، یہ جو ساری لاٹیں نکالی گئی تھیں. لیکن 13 کی الیکشن میں تو باقاعدہ ان کو ٹیررائز کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ کیمپین چلا کے دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کس طرح کیمپین. میں یہ بتاتا ہوں نا کہ جب آپ 2008 کے الیکشن ہو یا 13 میں ہو، جب ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا ملتان جیسے شہر سے ڈیورنگ الیکشن کمپین اٹھا کر افغانستان پہنچ جاتا ہے اور بی بی کو کہا جاتا ہے کہ لیاقت آباد میں جو ہے آپ وہ نہ کرو جلسہ، اور صبح اس کی شہادت تو اگلے دن شام میں ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کی سیکیورٹی کا تحفظ کیا جائے. تو اس بار جو میسج دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس دفعہ خطرہ جو ہے وہ سوئسائڈل اٹیک کا یا بم کا نہیں ہے،
اس دفعہ سٹیج کے اوپر مارٹر گولے کا ہے. تو میں ذاتی طور پہ جو میرے تک معلومات ہیں اس میں آصف زرداری صاحب نے یہ سیاسی جنہیں ہم مصلحت کا وہ کہتے ہیں ان کا تجزیہ یہ تھا کہ مجھے میسج کنوے کر دیا گیا ہے اور انہوں نے لانا ہی لانا ہے تو عمران خان کا پھلکا ایک دفعہ کر لیں اور نوجوان بلاول جب تک جو ہے پنجاب کے اندر اور نئی سیاست میں متعارف ہو جائیں گے. اور ابھی بھی وہ پھونک پھونک کے اس لیے چل رہے ہیں کہ وہ اپنی سپیس کو دوبارہ پنجاب اور دیگر جگہوں پہ لے رہے ہیں. کے پی میں انہوں نے کچھ سپیس واپس لیا, لاہور میں بھی نظر آئی ہے پیپلز پارٹی. بڑی مہربانی اپنا قریش صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ملک جا سینئر صحافی تجزیہ نگار شاہین قریش صاحب اساں گڏु आहे. گفتگو تاں ٻڌي فضل الرحمان صاحب بالکل उहे ॻाल्हियूं पियो करे जेके PDM टोड़ण खां पहिरें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पिया कयूं ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनखे चयो हो त जेको आहे इस्तीफ़ाउनि जी ॻाल्हि न कयो. असेंबली जो मोर्चो जेको आहे उहो जमहूरी माहौल लाइ सभ खां मोतबर ऐं सभ खां ताक़तवर मोर्चो हुजे थो. पर उन वक़्तु फज़ल रहमान तोड़े नून लीग खे इहा ॻाल्हि सम्झ में न आई. हाणे वरी उहे साॻियूं ॻाल्हियूं कनि पिया. हिकु तरह सां नौजवान बिलावल भुट्टो ज़रदारी फज़ल रहमान ऐं नून लीग जी सीनियर जेका क़यादत आहे उन खां वधीक समझदार साबित थियो या उन वक़्तु जेका शाहीन कुरैशी साहब चयो पए त हू अॻुवाटी हिकिड़ी डील पैकेज जे तहत इहो कयो वियो ऐं उन डील जो नतीजो असांखे बकौल शाहीन कुरैशी साहब जे त असांखे ख़ुदि जेको आहे फज़ल रहमान साहब जी हिन वक़्तु जेका फतह आहे KPK जे 17 ज़िलनि में उहो बि उनजो हिकिड़ो हिसो थी सघे थी. वक़फ़ो वठूं था. वक़फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं. असां गॾु रहजो.